13 जून 2025 ईरान का शहर तबरेज धमाकों से गूंज उठा। अभी ये गूंज बाकी ही थी कि नातांज और तेहरान से भी धमाकों की आवाजें आने लगी। ये कोई और नहीं, खित्ते में तारीख की बड़ी जंग छेड़ने वाला इसराइल था। 1988 की इराक ईरान जंग के बाद अब ईरानी फजाओं ने पहली बार इतनी शिद्दत की धमाकों की गूंज सुनी थी। ये हमले ईरानी फौजी अड्डे, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स और साइबर डिफेंस सेंटर्स पर किए गए थे। सबसे खतरनाक बात ये कि ये हमले इसराइल ने 1500 किलोमीटर दूर से नहीं बल्कि ईरान के अंदर बैठकर किए थे। वो कैसे, वीडियो में आगे आपको समझ आ जाएगा। इस हमले में डॉक्टर अहमद रजा दरबानी और डॉक्टर अब्दुल हमीद समेत ईरान के 6 साइंटिस्ट, ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बकीरी, IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैनी सलाम समेत फौज की आला क़यादत के तकरीबन 10 अफसरान और 92 फौजी एहलकारों समेत 400 लोग कत्ल कर दिए गए। लेकिन फिर इसराइल ने वो डरावना मंजर देखा जो शायद ख्वाब में भी ना देखा होगा। Breaking news from the Middle East as Iran launches retaliatory strikes against Israel. सिर्फ 95 लाख की आबादी वाले इसराइल में इतनी हिम्मत कैसे हुई, जिसके एक जानिब शाम है तो दूसरी जानिब सऊदी अरब, उसके सामने दीवार बनकर जॉर्डन खड़ा हो जाता है, उससे आगे इराक है और फिर ईरान। टोटल देखा जाए तो 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी के दरमियान 95 लाख की आबादी वाला इसराइल मौजूद है। लेकिन यही खित्ते में खौफ की अलामत बना हुआ था, जिसने गजा को मलिया मेट कर दिया, जिसे ईरान के जौहरी हथियारों से खतरा था। मगर अब इसराइल को उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो फील हो रहा होगा। बहुत ज्यादा फील हो रहा है, और इतना फील हो रहा है कि उसकी चीखें अब सुनाई दे रही हैं। ईरान का जो जौहरी प्लान है, तो वो जो एक बयान आता था ईरान का बार बार कि मिटा देंगे इसराइल को, ख़त्म कर देंगे। आपको इस जंग में क्या ऐसा लगता है? नेतन्याहू की जहां रिहाइश है उस इलाके में भी मिसाइल पहुंचा है। ईरान के अंदर रहकर इसराइल का वार करना, ये कैसे हुआ? इसराइल आज की तारीख तक अपना एक कैदी बाजियाब नहीं करा सका उस गजा से जो मुकम्मल तौर पे तबाह है, जो उनकी निगरानी में है। लाश मिलती है, जिंदा बंदा नहीं मिलता। इंडिया ने किस तरीके से इसमें किरदार अदा किया? रॉ, आपको कैसा लगेगा कि ईरान में एक मुकम्मल तौर पर प्रो इसराइली हुकूमत कायम हो, इसराइल इंडिया का दोस्त हो, और आपका बॉर्डर वहां से इंडिया, यहाँ से ये, अब आप बताएं आप कहाँ खड़े? घिर गए मतलब एक खौफनाक तरीके से घिर गए, मतलब आप सैंडविच बन गए। जालिम का खात्मा करने के लिए आप नहीं समझते कि सारी इस्लामी रियासतें इस वक्त एक होकर ऐलान जिहाद कर दें? आप ये बात क्यों नहीं देखते हैं कि यार इसराइल के साथ अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, और भी ममालिक हैं, अरब ममालिक की सहूलतकारी भी साथ में मौजूद है। ईरान के साथ क्या है? वो कहते हैं मेरे पास माँ है, ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। मुजाहिदीन को आगे बढ़कर ईरान की मदद नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, काफ़ी पुराना क्लिप है नेतन्याहू का, लेकिन उसमें वाजे वो ये कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी। जलवा ईरान से ज़्यादा ख़तरनाक यूँ होगा कि हमारी चीज़ें बहुत एडवांस है ईरान से। भारत को लगे 50 साल लगे ये बताने में कि हम टेक्नोलॉजी से आगे, लेकिन 5 मिनट लगे पाकिस्तान को ये बताने में कि हमसे आगे नहीं है। आपने एटम बम ऐसी बना ली है, ईरान क्यों नहीं बना पा रहा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 ये उसका नुक्ता आगाज हो सकता है? मिडिल ईस्ट के खित्ते में फ़लस्तीन का कज़िया मौजूद है, जंग का इम्कान, और बड़ी जंग का इम्कान हमेशा मौजूद रहेगा। जो वॉर इसराइल ने गजा पर मुसल्लत कर रखी थी इतने अरसे से कि मिसाइल लग रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बंकरों में रह रहे हैं गजा के शहरी, मुसीबतें झेल रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं। अब इसराइल को उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो फील हो रहा होगा। मैं चाहता हूं कि इसकी ना, आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज हम हमारे सुनने वालों को मिडिल ईस्ट की असल सिचुएशन बता दें कि एक्चुअली मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, इसराइल के नेक्स्ट प्लानिंग है क्या,
جیسے بہت سا ایک شارٹ بھی وائرل ہو رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جی پاکستان نیکسٹ میرا ٹارگیٹ ہے, تو ہم اس پر بھی آگے بات کریں گے. لیکن فرسٹ آف آل میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹوری کا نا پہلے ہم سرا پکڑیں اور ہم آ جائیں کہ یہ حملہ ہوا کیوں تھا. جو آپ نے بات کی نا, جو کچھ غزہ میں ہوتا رہا ہے وہ ہم نے بہت تھوڑا سا تل ابیب میں دیکھ لیا, تھوڑا سا نہیں دیکھا, بہت زیادہ دیکھ لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے, اور اتنا فیل ہو رہا ہے کہ اس کی چیخیں اب سنائی دے رہی ہیں, اس کی گونج جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا میں سنائی دے رہی ہے, اور بین الاقوامی سفارتکاری میں وہ دکھائی دے رہی ہے. اور اب بات وہ پہلے جیسی نہیں ہے, فرق پڑ گیا نا. اجارہ داری, طاقت, ٹیکنالوجی, غرور, تکبر, سب کچھ چیلنج ہو گیا ہے. اور ایسا چیلنج ہوا ہے کہ اس کی شاید ان کو توقع نہیں تھی. ہاں, قیمت ایران ادا کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, اور اب سے نہیں کر رہا, گزشتہ کئی برسوں سے کر رہا ہے. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ پوری جو مڈل ایسٹ ہے ہمارا, اور یہ ساری جو عرب ملوکیتیں ہیں اور حکمران ہیں, عامر ہیں, ان سب کو کوئی کیوں کچھ نہیں کہتا؟ اور اگر یہی ڈیل آپ کا خیال ہے کہ اگر ایران کر لے تو اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا, یعنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ زمین کے خزانے اور سب کچھ لا کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اگر ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے. تو بہت ساری چیزیں اس میں. ابھی کیوں حملہ کیوں کیا؟ دیکھیے, یہ تو ایک یہ چیز بھی ہو سکتی تھی کہ اس وقت جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ جو مذاکرات کا سلسلہ کئی برس سے تعطل کا شکار تھا, وہ دوبارہ شروع ہوا, بلکہ اس کا یہ دور ہونے والا تھا اگلا, اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا. یعنی آپ بدماشی کا عالم دیکھیں نا, پورا یورپ, پورا امریکہ اور بھی کئی ممالک ڈٹ کر ایک بدماش بچے کے ساتھ کھڑے ہیں. لاڈلا بگڑا ہوا بچہ نہیں ہوتا ہے, باہر جا کے کسی پہ گاڑی چڑھا دے, کسی کو قتل کر دے, کچھ بھی کر دے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. پہلی اور دوسری عالمی جنگ ہوئی, آپ نے 6-7 کروڑ لوگ مار دیے, ممالک تباہ ہو گئے, صنعتیں تباہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں, اور اس کے بعد آپ نے بولا کہ یہ تو بہت تباہی ہو گئی. تو اب ہم کو بیٹھ کر جو ہے نا لیگ آف نیشنز, اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, تنازعات جو ہے بیٹھ کر حل کریں گے, یہ انصاف کی عدالت ہے, یہ مساوات کی بات ہے, یہ برابری ہے, یہ انسانی حقوق ہے. ان تمام چیزوں کی ایک پوری زبردست سی آپ نے ایک کہانی تیار کی, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے مشرق وسطیٰ کو بری طرح تقسیم کیا, اور جو کچھ آپ نے افریقہ میں کیا وہ تو اس کے علاوہ ہے. ہمارا درد تو پھر آ جاتا ہے نا میڈیا کی زبانی, جو کچھ افریقہ میں انہوں نے کیا وہ تو آتا بھی نہیں ہے. تو مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, مڈل ایسٹ میں یہ ہو رہا ہے, خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہونے جا رہا تھا تو اس وقت کہانی بدلنا شروع ہوتی ہے, اور مشرق وسطیٰ میں برطانیہ, فرانس اور اٹلی کو سہولت کار ملتے ہیں. سلطان عبدالحمید کے بعد آئے گا جی, یہاں ان کے جو خلافت عثمانیہ کے بالکل آخری وہ تھے, سلطان عبدالحمید تو زبردست خلیفہ گزرے. جب ان سے آخر میں شروع ہو گیا, ہاں, جب ان سے یہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا میں تو یہود کو فلسطین نہیں دے سکتا نا. تو اس کے بعد جب سازشیں اس لیے کامیاب ہوئی کہ سہولت کاری گھر سے ہونے لگ گئی تھی نا. یہ جو ہمارے اردن کے شاہ عبداللہ ہیں, اب کہنے کو ان کا نسب جو ہے وہ جا کر بالکل ہاشمی خاندان ہے. وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے نا. اردن سہولت کار ہے, مصر سہولت کاری کرتا ہے, اور بہت سارے ممالک جو ہے نا ان کے اس پہ کام کرتے ہیں, جبھی تو اسرائیل محفوظ ہے. تو یہ جو غداری کا عمل وہاں سے شروع ہوا, شریف مکہ تھے جو اس وقت جو موجودہ اردن کے بادشاہ ہیں, ان کے دادا تھے, تو وہ وہاں ذمہ وار تھے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مکہ کے. انہوں نے ساز باز کی, بغاوتیں کی, لارنس آف عربیہ آئے, اور عثمانی خلافت کے خلاف انہوں نے ایک جنگ لڑی, اور برطانیہ کا مفاد اس میں تھا. اچھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ سلطنت عثمانیہ مکمل طور پہ ٹھیک ہوئی, یقیناً اتنی بڑی سلطنت ہے, غلطیاں چیزیں تھیں اور ہوتی ہیں, اب بھی ہم وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جب آپ نے اس پورے خطے کو الگ کیا تو پھر نت نئے ممالک بن گئے. یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بلاد شام کہلاتا ہے, یہ فلسطین جو ہے یہ بنیادی طور پر تو شام کا حصہ ہے, یہ شام کہلاتا ہے پورا. آپ نے اس کو تقسیم کیا, اس سے لبنان الگ کیا, فلسطین الگ کیا, آپ نے اس سے جو ہے نا شام کو الگ کیا, یہاں تک کہ وہ کچھ علاقہ سینا کا جو تھا وہ مصر کے پاس چلا گیا. تو یہ پھر الگ طرح کی ریاستیں بنتی چلی گئیں. جی, یہ متحدہ عرب امارات ہے, یہ جو ہے قطر ہے, یہ جو ہے کویت ہے, یہ بحرین ہے,
تو یہ ساری ریاستیں بن گئیں، اور وہاں کے جو حاکم تھے وہ مکمل طور پر جو برطانوی مدد تھی اس کے ذریعے آئے تھے اقتدار میں. کوئی برطانیہ کے ذریعے آیا تھا، کوئی فرانس کی کالونی تھی. تو پھر وہ تقسیم ہو گئی اور ان تمام کے اثرات وہاں پر دکھائی دینے لگے. تو یہ جو تقسیم ہوئی تو اسی کے نتیجے میں پھر پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ کے تعاون سے وہاں پر فلسطین میں ایک چھرا گھونپا گیا اور وہاں پر اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی. اور جبر کا نتیجہ تھا، زبردستی آپ نے قائم کی. اقوام متحدہ میں آج بھی وہ معاملات موجود ہیں اور اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں فلسطینی جو بھی مزاحمتی تحریکیں، اقوام متحدہ انہیں اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. تو یہ تقسیم تو اصل میں اس وقت سے شروع ہوئی، اور یہ کم و بیش وہی مرحلہ تھا جب پاکستان اور ہندوستان بھی الگ ممالک کے طور پہ وجود میں آئے، 47 48 اور کچھ اس سے پہلے اور بعد میں. اسی طرح سے پھر وہاں پر اسرائیل کا جو ہے نا قضیہ کھڑا ہو گیا، وہ قبضہ ہوا. تو اسرائیل تو بنا دیا. اچھا، ایک چیز اس میں اور بھی یاد رکھنے کی ہے، یہ بہرحال بات ہے کہ یہود نے اپنی اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے بہرحال بڑی قربانیاں دی ہیں. جب آپ نے اپنی یہ ریاست قائم کر لی، اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے میڈیا کے ذریعے CNN، BBC، فاکس اور جتنی بھی ابلاغی ادارے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں ایک لابنگ کرنا شروع کی، آپ کی سچی جھوٹی کہانیاں نشر کی. ہالی ووڈ نے آپ کے لیے فلمیں بنائی، آپ کے لیے دستاویزی فلمیں بننا شروع ہوئی، آپ کے لیے سفارتکاری ہونے لگی، بڑے بڑے ادارے آپ کی لابنگ کرنے لگے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ محض 80 سال کے اندر اندر آپ آج دوبارہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا. ان ساری یعنی پروپیگنڈے اور ساری کہانیوں کے باوجود آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا انصاف پسند آدمی جانتا ہے کہ اسرائیل ایک ظالم ہے جو نہ بچوں کا خیال کرتا ہے، نہ عورتوں کا خیال کرتا ہے، نہ بڑوں کا، نہ اسپتالوں کا، نہ تعلیمی اداروں کا، نہ مساجد کا. وہ ہر چیز ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ اس کا جو ظالم ثابت ہونا ہے نا، اور جو یورپ اور امریکہ کی نئی نسل ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں وہ رویہ نہیں رکھتے ہیں جو 50 یا 60 سال کی عمر کے لوگ ہیں. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس پروپیگنڈے کے زیر اثر گزرے تو وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور جو نئی نسل ہے اس کو یہ جو جتنی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اور اخبارات ہیں یا اس کے ذریعے ان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ 60s میں مصر اور شام نے مل کر کوشش کی، جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، مشترکہ طور پر انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا. اس جنگ میں شکست ہوئی جو عرب اتحاد تھا. اس کے بعد 73 میں دوبارہ ایسی کوشش ہوئی، اور یہ وہ مرحلہ تھا جب ہمارے پائلٹس یہاں سے گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کچھ پائلٹس بھیجے تھے اور انہوں نے وہاں پر اسرائیلی طیارے گرائے تھے. اب یہ آن ریکارڈ ایک چیز ہے. اب وہاں پر کئی اس عرصے کے دوران مختلف گروپس، اسلامی گروپ بھی، قوم پرست گروپ بھی کھڑے ہوتے رہے اور اپنی جد و جہد کرتے رہے. پھر اس میں ہوتا ہے یہ کہ الفتح کی تحریک کھڑی ہوتی ہے، PLO، یاسر عرفات، ان لوگوں نے ایک عرصے تک جد و جہد کی. ان کو مصر کی بھی حمایت حاصل تھی، ان کو روس کی بھی حمایت حاصل تھی. اور پھر ہوا یہ کہ 70 سے 80 کی دہائی تک آتے آتے یاسر عرفات نے پھر مذاکرات کا ڈول ڈالا اور انہوں نے مذاکرات کی بات کرنا شروع کی. اور پھر وہاں فلسطین میں ایک نئی تحریک اٹھتی ہے جو پرانی تحریکوں سے اس کا کنیکشن تھا، بنیادی طور پر اخوان المسلمین سے منسلک تھی، اور وہ شیخ احمد یاسین کی سربراہی میں حماس کی تحریک کھڑی کی جاتی ہے. اور حماس یہ دعویٰ لے کر اٹھتی ہے کہ چونکہ PLO اور الفتح نے مزاحمت ترک کر کے مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیا، تو وہ جتنا گیپ تھا اس کو حماس نے بہت طریقے سے فل کر لیا. اور بھی کئی گروپس تھے، چھوٹے موٹے کئی گروپس تھے. سرائے القدس موجود ہے، اسلامک جہاد ہے، وہ اسی کا ملٹری ونگ ہے، اور باقی بھی اس طرح کے. تو انہوں نے اپنی مزاحمت شروع کی. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس عرصے میں رفتہ رفتہ جو عرب ممالک تھے جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے وہ ان سے پیچھے ہٹتے چلے گئے. اور جب وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا نیا کھلاڑی ایران کی صورت میں آ گیا. 79 میں وہاں پر انقلاب آتا ہے، اور اس انقلاب کے بعد جو ایرانی حکومت تھی وہ ابتدائی کچھ عرصے کے بعد جو ہے فلسطین کی تحریک کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے.
اور حماس کے ساتھ ان کے تعلقات بننے لگتے ہیں. ابتدائی طور پر تو حماس کے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات تمام ممالک میں بہت اچھے مراسم تھے، لیکن پھر وہاں پر سختیاں شروع ہوئیں اور یہ لوگ اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جو حماس تحریک تھی وہ منتقل ہو گئی شام میں. شام میں ویسے بھی فلسطینیوں کے کیمپ موجود تھے. یرموک کیمپ جو ہے بہت مشہور ہے، وہاں پر فلسطینی رہتے ہیں. خالد مشعل اور یہ دیگر لوگ وہیں پر رہتے تھے. وہاں صورتحال تبدیل ہوئی مارچ 2011 میں، جب وہاں پر عرب بہار کے نتیجے میں شام میں بھی لوگ اٹھ گئے. انہوں نے اپنا ایک احتجاج شروع کیا. جو بشار الاسد تھے یہ اور ان کے والد کا اقتدار آپ جو ابھی ختم ہوئے، تقریباً سمجھ لیں کہ 54-55 سال تک ایک ہی خاندان یعنی ایک ہی باپ بیٹے نے حکومت کی. تو وہ جب احتجاج شروع ہوا تو اس کو مصر میں بھی اسی طرح کا احتجاج ہوا، تیونس میں بھی شروع ہوا اور شام میں بھی شروع ہوا، لیبیا میں بھی ہوا. تو وہاں پر بشار الاسد کی خواہش تھی کہ حماس ہمارے ساتھ کھڑی ہو، لیکن حماس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کیونکہ بشار الاسد بہرحال ایک آمر تھے اور وہ کوئی جو ہے نا اقتدار پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے، اور شامی عوام کی ایک بڑی تعداد ان سے خوش بھی نہیں تھی. تو حماس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں. تو اس کے نتیجے کے طور پر حماس کو شام سے بھی نکلنا پڑا. اور پھر اس موقع کے اوپر ترکی نے بیچ میں پڑھ کے قطر سے بات کی. بنیادی طور پر جو قطر اور حماس اور ترکی یعنی یہ کسی حد تک اخوان المسلمین کے فلسفے اور نظریے کے ساتھ منسلک ہے. تو فکری طور پر چونکہ یہ ایک لوگ ہیں تو پھر یہ قیادت وہاں شفٹ ہو گئی. صحیح. اور اسی کے ساتھ جب عربوں نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر حماس کے پاس ایران سے مراسم بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. پھر ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ایک نئی سطح پر گئے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ کا تہران آنا جانا، تعلق ہونا، وہ ساری چیزیں بنتی چلی گئیں. اور پھر اس میں جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حماس کے سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ، ان کو تہران میں ہی نشانہ بنایا گیا. اب اس عرصے کے دوران ہوا یہ کہ جب ایران ایک نیریٹو لے کر اٹھا تو اس کا پہلا واسطہ جو تھا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں انقلاب کے بعد ایران کی یہ پہلی کوشش تھی کہ اس کا انقلاب دیگر ممالک تک بھی پہنچے. ٹھیک ہے. اور جو عرب ممالک تھے وہاں پر بیشتر میں یا تو ملوک تھے یا پھر آمریتیں تھیں، تو ان کے لیے یہ خطرہ تھا کہ ایک انقلاب اگر ہماری طرف آتا ہے اور ہمارے نوجوان ہمارے خلاف اٹھتے ہیں تو ہماری بادشاہتوں کا کیا ہوگا؟ کہ تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا نا. ہم تو ایک کئی دہائیوں سے یہاں پر حکمرانی ہے ہماری. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ایرانی حکومت تھی اس سے کچھ حکمت عملی کی غلطیاں ہوگی. اس نے جو عرب حکمرانوں کو اپنا ایک طرح سے مخالف اور دشمن سمجھا تو پھر پروکسیز کی طرف بات آئی، تو پھر عربوں کے پاس سوائے امریکہ اور اسرائیل کی طرف جانے اور ان کی پناہ لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. وہ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ اپنی حکومتیں بچانا تھی. تو پھر امریکہ نے عربوں کو بری طرح سے نچوڑا. یعنی امریکہ ان کو پھر دکھاتا تھا ایران کا خوف کہ ہم نہیں ہوں گے تو پھر ایران آپ کے ساتھ کیا کرے گا. اور دوسری طرف ایران ایک خطے میں موجود تھا اور اسرائیل کے حوالے سے وہ اور شام ایک توانا آواز تھے اور وہ بات کرتے تھے. شام تو اپنی یعنی معاملات کی وجہ سے اس سے بیک فٹ پر ہوتا چلا گیا. اب ایران جب اس سارے مسئلے میں بولتا رہا تو وہ تنہا ہوتا چلا گیا. اب 2-3 معاملات ایران کے ساتھ منسلک تھے. سب سے پہلا اس کی پروکسیز موجود تھیں، عراق میں تھیں، شام میں تھیں، یمن میں تھیں، لبنان میں تھیں. یہ ایران کی ایک حکمت عملی تھی کہ اپنے آپ کو کس طرح سے سیکیور کرنا چاہیے. اچھا یہ اس حد تک تو بہت ٹھیک تھا کہ اس کا دشمن پہلے ان سے نمٹے گا پھر اس تک آئے گا. ایک زمانے تک یہ پالیسی کارگر بھی رہی، لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ جو چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں اس کا ایران ادراک نہیں کر سکا. یہی جو ایران کی پروکسیز تھیں بیسکلی یہاں سے خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جب یمن میں، شام میں، لبنان میں آپ کے لوگ پہنچے تو یہ وہ ممالک تھے جہاں اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنا بہت آسان تھا. تو اس نے ان کی جو پروکسیز تھی اس کی صفوں میں اپنے لوگ شامل کر دیے. جو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ والا واقعہ ہوا وہ اسی کی ایک مثال ہے. جو پیجر اٹیک ہوا تھا، جو بیک وقت کتنے سارے لوگ جو تھے اس حملے کا نشانہ بنے، تو وہ یہی سب کچھ تھا. اور وہاں سے جب لوگ ان کے انٹیلیجنس میں داخل ہو گئے اور اس نظام کو انہوں نے ناکارہ کرنا شروع کیا تو وہ ایران کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران میں جو اس کا عسکری نظام ہے وہ کئی پرتوں پر مشتمل ہے. مثلاً
ہمارے یہاں ایک آرمی ہے، پاکستان آرمی ہے، ایک آرمی ہے، ٹھیک ہے، ایئر فورس ہے، ایک ایئر فورس ہے، ٹھیک ہے، نیوی ہے، ایک نیوی ہے. اب آرمی کے انڈر میں ISI ہے، MI ہے، بڑے ادارے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ہوں گے جو ان سے زیادہ دہشت گردی کے لیے کام. ایک چین آف کمانڈ ہے. ایران میں ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا نظام جو ہے نا بڑا مختلف ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، شاید دنیا میں ایسا نہ ہوتا ہو. ایران کی ایک آرمی ہے، ہر ملک کی ہوتی ہے، لیکن اس آرمی کے ساتھ ایک اور ادارہ ہے جو ہے پاسداران انقلاب، ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا ادارہ ہے جو کہ قدس فورس. اب جو پاسداران انقلاب ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے آرمی چیف ہے، اب آرمی ہو، نیوی ہو، فضائیہ ہو، الگ الگ چیف جیسے ہوتے ہیں. پاسداران انقلاب اپنے طور پہ ایک فورس ہے، پاسداران انقلاب کی اپنی نیوی ہے، پاسداران انقلاب کی اپنی فضائیہ ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ نظام پھیلتا چلا جا رہا ہے. صحیح ہے. اب ایک قدس فورس ہے، اب قدس فورس ہے، اس کا کام پراکسیز کو منظم کرنا ہے. اس نے عراق میں، لبنان میں، شام میں، یمن میں اور جگہوں پر جو ہے نا اپنے پراکسیز بنانی ہے اور اس کے ذریعے جنگ لڑنی ہے. تو اب وہ نظام ہے، وہ کئی جو جس کو کہتے ہیں اس کی پھیل گیا. اب آرمی چیف سے زیادہ طاقتور تو پاسداران انقلاب کا سربراہ ہے، اور اسی کے متوازی اختیار قدس فورس کے چیف کو بھی ہے. اور یہ جو رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے، یہ براہ راست ان سے احکامات لیتے ہیں. تو وہ جو چین آف کمانڈ تو رہی نہیں یہاں پر. چین آف کمانڈ ذرا کچھ عجیب سی ہو گئی ہے. بیک وقت ایک ہی فورس کے تین طاقتور آدمی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دائرہ کار تو کچھ مختلف ہوگا، لیکن ایک بات ہے نا، ایک میری نیوی ہے، ایک الگ بھی نیوی چل رہی ہے. اب آپ کس طرح سے اس کو مینج کریں گے کہ یہ جو جہاز ہے یہ اس کے پاس جائے گا، یہ والا اس کے پاس رہے گا، نہیں یہ اچھا والا اس کے پاس رہے گا، یہ جو کمتر ہے اس کے پاس رہے گا. پاسداران انقلاب بنیادی طور پر جو ایران کا جو میزائل پروگرام ہے یا ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو جو ہے نا مینج کرتی ہے. صحیح ہے. لیکن اس کی اپنی ایک فورس ہے. پاسداران انقلاب کیوں اور کون؟ ایران کی اپنی ایک فورس تو موجود تھی نا، فوج تھی. جب شاہ ایران کے خلاف انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد آیت اللہ خمینی نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی فورس ہونی چاہیے جو مکمل طور پر اس انقلاب کے ساتھ ہم آہنگ تھے، اور اس انقلاب میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس کا پارٹ بننے کے لیے خاص ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نصاب ہوتا ہے مذہبی، اس کو بھی وہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد وہ اس کا حصہ بنتے. تو یہ ایک علیحدہ فورس جو تھی کھڑی کر دی گئی جو اس انقلاب کا حصہ تھے. زیادہ تر وہ لوگ نہیں جس کو کہتے ہیں آپ آسان الفاظ میں جو کٹر قسم کا نظریاتی آدمی ہے، وہ پاسداران انقلاب کا حصہ بنتا چلا گیا. اور وہ جو آرمی تھی وہ اپنے طور پر تو بیک وقت جو ہے نا تین طاقتور لوگ یعنی ایک ہی طرح کے ادارے کے، یعنی پاسداران انقلاب کا سربراہ وہ بھی جو رہبر ڈائریکشن کس سے لیں گے تینوں؟ ڈائریکشن اس سے جو رہبر معظم ہے، ٹھیک ہے، سپریم لیڈر جن کو کہا جاتا ہے نا، ان سے لیں گے. لیکن جب آپ تین لوگ ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، اکوپمنٹ ایک ہی طرح کا ہے، کم زیادہ وہ ہو سکتا ہے، تو اس میں جو ہے نا مسئلہ ڈس بیلنس ہوتا ہے. تو یہ یعنی ایک متوازی، کہنے کا مطلب یہ کہ فوج کے متوازی بھی ایک الگ نظام یہاں پر موجود ہے. تو یہ اس کو لے کر چلتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے. یعنی جب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا تو ان سے جو آخری ملاقات کی تھی وہ قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی نے کی تھی، جن کے بارے میں اب متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ یا تو اس حملے کا نشانہ بنے ہیں یا زندہ، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. تو وہ یہاں تک کہ ان پر شک کا اظہار کیا گیا، اور پھر جو ایرانی حکام ہیں باقاعدہ طور پر ان کو انویسٹیگیٹ بھی کیا. خیر وہ اس میں بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک جو ہے نا وہ چیزیں موجود تھیں. تو یہ جو متوازی نظام پوری طرح موجود تھا، یہ سارے معاملات دیکھتا ہے. اب ایران کے اوپر پابندیاں اتنی ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی تو اسرائیل جیسی نہیں ہو سکتی نا. اگر کوئی یہ توقع لگا کے بیٹھا ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یار اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اور بھی ممالک ہیں، عرب ممالک کی سہولت کاری بھی ساتھ میں موجود ہے. ایران کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس ماں ہے. ایران کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہمیں تو پھر امریکہ سے جدید طیارے مل گئے تھے F-16، بعد میں ٹھیک اس سے پابندی لگی، ہم چائنا کی طرف چلے گئے. اور پھر ہماری ایک معاملہ یہ تھا، ہماری جو فورسز ہیں ایئر فورس اور نیوی، اب ہم نے دیکھ لیا نا حالیہ عرصے میں، وہ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہے. ان کے لوگ ایک بہت پلاننگ کے ساتھ ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے.
یعنی وہ ٹھیک ہے ان کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی اس کی منظوری تو حکومت نہیں دینی ہے, بجٹ فراہم کرنا ہے, لیکن وہ اس معاملے میں اس کا شکار نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک کسی صدر پاکستان سے اجازت دینی ہے ہر معاملے میں. نہیں, ان کو ایک چھوڑا ہوا ہے, ان کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جب انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور وہ دیکھنے میں پتہ چلا کہ یار بہت شاندار مل کر پرفارم کیا جائے گا. تو ایران میں آپ کو یہ لیک نظر آ رہا ہے؟ یہ لیک نظر آ رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ انٹیلیجنس کی جو ان کی کمی, انٹیلیجنس کی. فیض بھائی یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران کے اندر رہ کر اسرائیل کا وار کرنا اور ان کی قیادت کو اس طریقے سے نشانہ بنانا یہ کیسے ہوا؟ ایرانی انٹیلیجنس میں بہت زیادہ نقائص پیدا ہو چکے تھے, جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ لبنان میں, شام میں, عراق میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہاں موساد کے لیے یہ کام آسان ہو گیا. ہوا یہ تھا جب 80s میں ایران کا جو سچی بات یہ ہے کہ اس کا جو پہلا مقابل تھے وہ عرب ممالک تھے, اسرائیل تو بعد میں آئے جیسے میں نے بتایا. عراق ایران جنگ ہوئی اور اس میں جن چیزوں کی, جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی اس پہ کام کر لیا گیا. لیکن جو انٹیلیجنس کی ایک ضرورت ہوتی ہے میرا خیال ہے ایرانی اس کا بر وقت جس کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنے میں ناکام رہے کہ یار یہ کتنی ضروری چیز ہے. انہوں نے کام تو کیا ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کی جو ادارہ ہے وہ اس درجے کا نہیں تھا کہ وہ اس کو اکوپڈ ہونا کیسے چاہیے. تو اب عراق سے آپ کی ایک جنگ ہو گئی, وہ آپ نے ٹھیک ہے جب کامیابی, اور اس میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد عراق پہ پابندیاں لگ گئیں اور پھر ایک اور معاملہ ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کیسے دوست دشمن ہو جاتے ہیں, دشمن دوست ہو جاتے ہیں. امریکہ ایران کی لڑائی ہے برسوں سے, لیکن عراق اور افغانستان میں امریکہ اور ایران کا مفاد ایک ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اور اس زمانے میں 90s میں ایرانی سفیر بھی وہاں پر نشانہ بنے اور وہ جنگیں جو تھی وہ ایک فرقہ وارانہ نوعیت کی بھی اس کی شکل ہو گئی تھی. تو ایران کے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ وہاں طالبان کے بجائے کسی اور کی حکومت ہو. تو وہ جب وہاں پر بھی رجیم چینج ہو رہا تھا تو ایران اس پہ بہت مطمئن تھا کیونکہ اس کے پڑوس میں ایک ایسی حکومت آ رہی تھی جو ان کے لیے خطرہ نہیں تھی. پھر جب عراق میں تبدیلی کا معاملہ شروع ہوا تو عراق میں تو صدام حسین تھا نا, صدام حسین اور ایران کا وہ کہتے ہیں وہ 36 کا آنکڑا تھا. پھر جب صدام حسین کا بوریہ بستر لپیٹا گیا, گرفتاری ہو گئی, تو ایران نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو بھئی یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو گئی. اور وہاں پر ایک ایسی حکومت آئی, نوری المالکی وزیر اعظم تھے اور دیگر لوگ, تو وہ ایران کے ساتھ بہت ہم آہنگ تھے. اور مقتدی صدر اور یہ تمام لوگ جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایران, تو ایران کے لیے نا بڑی سہولت پیدا ہو گئی. اب یہ دیکھیں جب آپ کے لیے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں آپ ایزی ہونے لگتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا کہ اب آپ تہران سے نکلتے تھے تو براہ راست صنع یمن جا کے رکتے تھے. یعنی ایران کا اتنا بڑا ایک نیکسس ہو گیا. یعنی ایران کے ساتھ عراق تھا, عراق کے ساتھ جو ہے وہاں پر شام بھی ہے, شام کے ساتھ لبنان بھی ہے, اور وہاں کچھ فاصلے پہ یمن بھی ہے. تو آپ کہہ لیں کہ جو ایران کا دارالحکومت تھا وہ تہران سے لے کے یمن تک تھا اور ایزی ایکسس تھا. تو آپ بھی ایزی ہو گئے کہ یار ہمارے پاس تو اتنا بڑا ہے اور کچھ ہوگا نہیں, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, پراکسیز موجود تھی. لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جس میں کوئی شیر نہیں تھا. ہاں, تو یہ ان کی جو تھی, لیکن موساد تو تیاری میں بیٹھی تھی نا, وہ تو اس پہ کام کر رہی تھی. تو وہ اس نے کب سے کام کر رہی تھی, وہ تو بہت پہلے سے کر رہی تھی. اور جب یہ ایران ایزی ہو کے بیٹھ گیا تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس موقع کو غنیمت جانا کہ اب تو بہت زیادہ کام کرنا ہے. ایک آپ یہ بات یاد رکھیے گا, ایران میں جو انقلاب آیا تھا بہت سارے لوگ اس انقلاب کے ساتھ تھے, لیکن ایک طبقہ بہرحال ایسا ہے بڑا جو اس انقلاب کا مخالف ہے اور وہ آج بھی موجود ہے. اور یہی وہ لوگ تھے جن کے اوپر موساد نے کام کیا, ان کی مدد حاصل کی, ان کے ذریعے وہاں پر جو ہے نا ان کے ڈرونز پہنچے, انہوں نے سہولت کاری فراہم کی. اور 2010 سے لے کر اب تک, اور اس حملے کو اگر آپ ملا لیں, کوئی میرا خیال ہے 15 سے 20 کے درمیان کی تعداد کے آپ کے ایٹمی سائنسدان اسرائیل نے نشانہ بنائے ہیں, جن میں موسٹلی ایران کے اندر تھے. یعنی ایک ایٹمی سائنسدان کا نشانہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بہت خوفناک بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جڑوں میں وہاں تک بیٹھ چکے ہیں
کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد جو اسماعیل ہانیہ کا معاملہ ہوتا ہے, اور پھر جو ابھی انہوں نے جس طرح سے ٹارگیٹ کیا کہ یار آپ کی جو فرسٹ لیئر تھی وہ تو پوری اڑا دی انہوں نے, یعنی آپ کا آرمی چیف چلا گیا یار, آپ کے اتنے سربراہان, پاسداران انقلاب, قدس فورس, اور پہلی لیئر دوسری لیئر, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایرانیوں نے دوسری جو ہے نا قیادت اس کو آگے لے کر آئے, چیزیں سنبھالی, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. سب کو پتا تھا کہ یار یہ حملہ ہو سکتا ہے, اور آپ کی ممکنہ طور پر آپ کی جو جگہیں تھی وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ تھی. تو یہ جو انٹیلیجنس کا معاملہ ہے اس میں بہرحال ایران کی بہت بڑی ناکامی ثابت ہوتی ہے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں پے در پے واقعات ہوئے لیکن وہ نہیں سنبھل سکے. میرا خیال ہے اگر وہ پاکستان سے مدد لے لیتے تو یہی اس کو کچھ بتا دیتے. انٹیلیجنس, یعنی ہمارے یہاں بہت ساری کمی خامیاں موجود ہیں, لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ آپ کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ تو ہو گیا, آپ کے سائنسدان کو کوئی اس طرح سے نشانہ نہیں بنا سکا. گو کہ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ 80s میں امریکہ کا مفاد یہی تھا کہ وہ سوویت یونین کے خلاف آپ کا اتحادی تھا, اور آپ کے پروگرام سے اس نے بھی ذرا کچھ آنکھیں بند کی کہ آپ کر لیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ چیزوں میں بہت اس میں پروفیشنلی کام کرتے ہیں. تو ایران میں اس کی کمی رہی, اور چونکہ پھر اس کی کوئی دوستیاں تعلقات بھی جو ارد گرد کے ممالک سے بھی خراب تھے, تو وہ ہر جگہ اس کو کمزور کرنے کے لیے اگر کوئی کچھ کرتا تھا تو لوگ آرام سے سہولت کاری اس کی کر لیتے تھے. یعنی جو عرب ممالک ہیں ان سے تو خیر پہلے ہی مسائل تھے نا, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور بحرین سے تو مسائل تھے, قطر کے البتہ اچھے تعلقات تھے, لیکن یہ دیگر ممالک بھی ہو گئے. لیکن یہ جو حالیہ معاملہ ہوا اس میں پازیٹیو چیز بہرحال یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے حق میں بڑی بات کی, مذمت کی, جو عازمین حج تھے ان کو رکھنے کا, اور پھر محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے بات ہوئی. تو مجموعی طور پر یہ جو پورا ایک ریجن ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی سہولت کاری میں. سر اس طرف آتے ہیں, اسرائیل اور امریکہ کی سربراہ اس میں یہ کر رہے ہیں. پہلے کی جو ایک چیز مس ہو رہی ہے نا اس میں انٹیلیجنس والے واقعے میں, وہ مس ہو رہی ہے کہ انڈیا نے کس طریقے سے اس میں کردار ادا کیا. باقاعدہ اس میں آپ جو اس میں جو پہلے پکڑا گیا تھا کلبھوشن یادو, اس کے بیانات میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی نا کہ وہ کس طریقے سے ایران, اور پھر اس کے بعد تو یہ انٹیلیجنس جو ایران کی اتنی ناکام ہو رہی تھی اس میں بھی بیچ میں, کیونکہ لازم بات ہے اور موساد ایک پیج پر تھے, اور وہ ایران میں جا کر کارروائی کر کے نہ صرف بلکہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہے وہاں سے, بلکہ اب یہ جو ہے وہ یہاں سے کنیکشن بھی جوڑ رہے تھے جو آج ایران ورسز اسرائیل کھڑے میں. سیاسی اور سفارتی طور پر ایران نے یہاں پر ایک غلطی کی. وہ غلطی یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ تو ٹھیک ہے ایک مراسم موجود ہیں, لیکن یہ جو ہندوستان کے ساتھ اضافی محبتیں دکھائی نا وہ مناسب نہیں تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اور وہ محبت تجارت کی وجہ سے دکھائی. بس تجارت ایک مین اس کا کاز تھا, اور میرا خیال ہے ایران کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. کلبھوشن پہ تو ہم آتے ہیں. اب آپ آج کی تاریخ میں ایران بتائیں نا کہ پاکستان کیسے اس کے ساتھ کھڑا ہے. آج مطلب ایران کی پارلیمان میں نعرے لگتے ہیں تشکر تشکر پاکستان پاکستان. یعنی جب ایرانی صدر خطاب کر رہے تھے تو اس کے بعد پارلیمان میں نعرے بلند ہوئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا شکریہ. اور اقوام متحدہ میں یہی پاکستان ہے نا جس نے وہاں کر کھڑے ہو کر بات کی کہ نہ صرف ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں بلکہ یمن پہ, شام پہ, لبنان پہ ان حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور آپ کا ملک میں سیاسی صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کے حملے کی صرف مذمت نہیں کرتے ہیں, ایران کو بتانا چاہتے ہیں کہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے. حافظ نعیم الرحمان ایرانی سفارت خانے کا دورہ کرتے ہیں اور یقین دہانی کراتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں ایران اب جب یہ مرحلہ گزر جائے تو اس کے بعد بیٹھ کر سوچنا نہیں چاہیے کہ مشکل وقت میں ہندوستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان کھڑا ہے. اور پھر ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے تعلقات, آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ جس ہندوستان کے ساتھ آپ اپنی دوستیاں اتنی بڑھا رہے ہیں کہ اس کا ایکسس اتنا زیادہ ہو گیا, تو بھائی وہ تو اسرائیل کا بھی پکا آڑی ہے, پکا دوست ہے نا. بالکل. مطلب یہ کیسے توازن قائم رہے گا, اور اس کا جب یہاں پر کاروباری اس کو آپ پورا ایکسس دیں گے. کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ بات بہت ممکن ہے کہ ہندوستانی را کا مطلب اسرائیل اس سے مدد, تو مطلب اسرائیل ہمارے یہاں ڈرون آ رہے ہیں یار اسرائیل کے, ٹھیک ہے, جب اسرائیل کے ڈرون پاکستان میں گھوم رہے ہیں اور چیزیں مل کر رہے ہیں
تو بھارت سے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ذرا تھوڑا سا ذرا ایران کے حوالے سے بھی ہمیں چیزیں پکڑا دو، تو وہ تو لازمی کریں گے نا. تو ابھی تک تو کوئی چیز اس طرح سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ایک نیکسس موجود ہے اور اس پہ خود ایران کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. نہیں نقصان تو ہوا نا کہ اس نے اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست بنا لیا تھا. ایران نے بیسکلی اپنے دشمن کے دوست کو دوست بنا لیا تھا، اور بھارت کا تو دیکھا ہے ہم نے وتیرہ یہی رہا ہے کہ پیٹھ میں چھری بھونکنا، چھرا بھونکنا. اور آج کی تاریخ میں دیکھ لینا کہ ایران کے جن ممالک سے اگر مسائل تھے بھی، باتوں کی حد تک صحیح، کم از کم انہوں نے بیان تو دیا نا آپ کے ساتھ، اظہار یکجہتی تو کیا. اور یہ مطلب اب پالیسی کو اپنا ریویو کرنا ایران کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہرحال اس کو کچھ چیزیں تو چھوڑنا ہوں گی. اب ضروری نہیں کہ ہر ملک میں آپ کا انقلاب ہے، اس کا کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا چاہیے. اور آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں نا، پاکستان میں فرقہ پرست بہت محدود ہو کر ایک طرف کھڑے، اور لوگ شیعہ سنی اور ان مسائل سے بالاتر ہو کر ایران کے ساتھ کھڑے، بالکل اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے نا کہ پاکستان نے ایران میں جا کے حملے کیے، ایران نے پاکستان کی حدود میں حملے کیے. لیکن آج جب مشکل وقت ہے، ان سارے مسائل کے باوجود، ان شکوے شکایتوں کے باوجود، مشکل وقت میں پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بھائی ان کی حمایت ضروری ہے، کوئی شک نہیں. اور یہ کل کیا ہوا ہے سر، باقاعدہ پاکستانی ایئر فورس نے جو ہے وہ طیارے وغیرہ ایران کی سرحد کے پاس اڑ رہے تھے. یہ کیا چکر تھا، کوئی خبر ہے اس بارے میں آپ کو؟ بالکل ایرانی سرحد کے بالکل پاس جو بارڈر ہے، وہاں پر ہمارے طیاروں نے گشت کیا، وہ موجود رہے. پاکستان کے لیے صورتحال اتنی آسان نہیں ہے. اب آپ کو شاید تھوڑا بہت سینیریو سمجھ آ رہا ہوگا جب سوویت یونین افغانستان آیا تھا. ہم اصل میں دیکھیں، اس وقت سوویت یونین جب آیا، پاکستان نے چیزیں کی، ہم کہتے ہیں یار امریکی جنگ لڑی، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا. بھائی جنگ تو فائدے کی چیز نہیں ہے نا، نقصان ہی اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے ایٹم بم ایسی بنا لی ہے، ایران کیوں نہیں بنا پا رہا؟ آپ نے کیوں بنا لیا؟ آپ کو کیسے وہ مل گئی؟ تو آج جو آپ نے انڈیا کی جو کہتے ہیں دھلائی کی ہے، اس کے پیچھے وہ ساری چیزیں شامل ہیں. ہاں اس کی آپ نے ایک پے بھی کیا اس کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے فرقوات تو وہ چیزیں اس لیے خراب ہوئی کہ آپ کی پالیسی ایسی تھی، آپ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکے. یعنی جن لوگوں کو کیمپوں تک محدود رہنا تھا، ان کو آپ نے شہروں میں بٹھا کے شناختی کارڈ جاری کر دیے. کس نے جاری کیے؟ تو پکڑے نادرا والے کو. میں اور آپ بنا سکتے ہیں شناختی کارڈ؟ تو کسی نے تو بنایا نا، کرپشن کا نظام، ساری چیزیں. تو اس میں جو ہے وہاں پر یہ ہوا. آج آپ دیکھ لینا، آپ کو کیسا لگے گا کہ ایران میں ایک مکمل طور پر پرو اسرائیلی حکومت قائم ہو، اسرائیل انڈیا کا دوست ہو، اور آپ کا بارڈر وہاں سے انڈیا، یہاں سے یہ. اب آپ بتائیں آپ کہاں کھڑے؟ گر گئے مطلب خوفناک طریقے سے گر گئے. مطلب آپ سینڈوچ بن گئے. وہاں پر جو رجیم چینج کا ایک پلان ہے، نیتن یاہو اس کے اوپر کافی بات کر چکا ہے. وہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں کہ جو ان کے کام آ سکتے ہیں. پہلے تو 2022 میں ایک وہاں تحریک اٹھی تھی جو خاتون کے ایک حجاب کا مسئلہ ہوا تھا، اور وہ پھر پولیس تشدد سے انتقال ہو گیا تھا تھانے میں. اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں ایران میں لوگ نکل آئے تھے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کی جن سے توقعات ہیں کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ یاد رہے کہ نیتن یاہو نے باقاعدہ طور پر کہا ہے ایرانی عوام کو کہ ہماری حکومت تو ولایت فقیہ اور اس کے نظام کے خلاف ہے، اور عوام کے خلاف نہیں ہے. اور آپ کو چاہیے کہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھیں، اور تختہ اکسار ہے مسلسل. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یعنی ان کی جن سے توقعات ہیں، جو ایران میں یہ تحریک اٹھی تھی، اس تحریک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں چونکہ کئی گروپ شامل ہو گئے تھے، وہ ایک لیڈرشپ پہ متفق نہیں ہوئے. تو اس طرح سے وہ تحریک ان کی ایک سائٹ پہ چلی گئی اور اب غیر مؤثر ہے. دوسرا طبقہ اس میں وہ ہے جو مجاہدین خلق، ایک اپوزیشن پارٹی ہوا کرتی تھی ایران میں، اور یہ انقلاب کے حامی تھے اور بادشاہ کے خلاف تھے. لیکن انقلاب کے بعد پھر ان کی جو آیت اللہ خمینی ان کے ساتھ بھی نہیں بنی، اور پھر یہ پوری جو مجاہدین خلق ہے یہ لوگ شفٹ ہو گئے عراق. عراق میں یہ جا کے بن گئے صدام حسین کے اتحادی، اور ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی. تو اس کو جو ایرانی لوگ ہیں انہوں نے پسند نہیں کیا. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یہاں کی بہت بڑی جا کے دہلی میں بیٹھ جائے، مودی سے مدد مانگ لے، تو آپ کا جو اس کا فالوور ہوگا وہ بھی ساتھ نہیں دے گا، بولے یار یہ آپ نے کیا حرکت کر دی. ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی مسائل ہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تیسرا وہ طبقہ جس سے ان کی توقعات وابستہ ہیں، وہ ایرانی جو شاہ تھے ان کے صاحبزادے رضا پہلوی، جو اس وقت غالباً فرانس میں مقیم ہے.
تو وہ پچھلے سال انہوں نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا، بلکہ وہ بھی اب ایکس پر اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ اٹھنا چاہیے اور ہمیں وہ چیز کرنا چاہیے. تو یہ 3-4 ایسے طبقات ہیں جو انقلاب مخالف ہیں اور ان سے توقعات ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. اور میرا خیال ہے جو کیلکولیشن اسرائیل کی بھی تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. ان کا تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم نے جو پہلے حملے میں حملہ کیا، مار دیا، اور یہ ایران بالکل جو ہے نا نمٹ گیا، کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن ایران نے اچھا جواب دیا. ٹھیک ہے، تل ابیب اور حیفا تک میزائل پہنچے، اور یعنی جو ان کے پارلیمان کی ایک شخصیت ہے اس کے گھر پہ بھی میزائل گرا، اور نیتن یاہو کی جہاں رہائش ہے اس علاقے میں بھی میزائل پہنچا ہے، اور ان کی ریفائنریز کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اب وہاں پر ان کی ٹکٹس کینسل ہو رہی ہیں، بار بار بھاگ رہے ہیں، وہ جو ہے نا پناہ گاہوں میں چھپ رہے جا کے، سائرن بج رہے ہیں. تو وہ سارے مناظر جو ہم نے غزہ کے حوالے سے دیکھے تھے وہ تل ابیب میں نظر آ رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایران کا جو جوہری پلان ہے وہ بالکل اسرائیل پر چلانے کے قریب ہے. تو وہ جو ایک بیان آتا تھا ایران کا بار بار کہ مٹا دیں گے اسرائیل کو، ختم کر دیں گے، آپ کو اس جنگ میں کیا ایسا لگتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا. یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے جو ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی ابھی، اور وہ کیلکولیٹڈ تھی. یعنی ایٹم بم کا استعمال یار بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے مٹا دینے کے بیانات ہیں، یہ تو پھر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا. تو ایران، کیونکہ آپ بیانات دیکھیں نا، وہ بیانات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم اسی شدت سے جواب دیں گے. اور ایران میں جو ایک یعنی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ایٹم بم کا استعمال جو ہے نا، شدت بڑھ رہی ہے. شدت دیکھیں بڑھ تو رہی ہے، لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں پس پردہ چل رہی ہوتی ہے نا، وہ ساری چیزیں ایک دم نہیں آتی. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ جلد جو ہے نا ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چیز یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ راتوں میں جیسے فون آیا تھا مودی کو، اور وہ ہمارے پاس بھی کہ جی بس کرو جی، جیسے ہم نے مارنا شروع کیا پاکستان نے تو رات کو فون آ گیا تھا ٹرمپ کا کہ جی بند کرو، جیسے انڈیا کی پٹائی شروع ہوئی. یہ یہاں پر ابھی تک کوئی ایسا فون ہے ٹرمپ کا کرے گا؟ نہیں، ایسا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. نہیں، یہ اصل میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا. میں نے کہا نا مس کیلکولیشن، اندازہ نہیں تھا، اور یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ایران بہت ہی کوئی جو ہے نا ترنے والا ثابت ہوگا، اپنے جو ہے نا وہاں پر لوگ اپنے انسٹال کیے میں گمان یہ تھا سب ہو جائے گا، اور پہلے حملے میں لگا بھی ایسے. لیکن اس کے بعد ایران نے کم بیک کیا نا، پہلے حملے سے وہ سنبھلے، اور پوری لیڈرشپ مارے جانے کے باوجود آپ کو جواب دیے. دیکھیں اس کی بہت ساری نفسیاتی چیزیں ہیں. میں نے کہا نا یہ میزائلوں کا وہاں پہنچنا، یعنی یہ وہاں لوگ جو بسنے والے ہیں اسرائیلی بولیں گے کیا زندگی ہے بھائی. دیکھیں ان کو آپ پاکستان، افغانستان، ایران یا شام کے لوگوں پر تصور نہیں کریں بھائی، وہ بڑی ہائی فائی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ان کی ایک جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت ہم سے مختلف ہے. اس میں ان چیزوں کی گنجائش بہت کم ہے کہ یہ جو ہے نا لائٹ نہیں ہے اور پانی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں بھائی، الگ طرح کے مسائل ہیں. اور پھر سیاسی طور پر ہم تو یہاں چھتوں پہ چڑھ کے ڈرون اڑتے ہوئے بنا رہے تھے نا. اچھا، اس میں ایک چیز اور، وہ جو ایرانی انٹیلیجنس کی بات کی تھی، دیکھیں ایرانی انٹیلیجنس کو حماس سے سیکھنا چاہیے. کیا سیکھنا چاہیے؟ کیا کوئی 1.5 سال 1.25 سال اس جنگ کو ہونے کو آ رہے ہیں نا، غزہ میں جو جاری ہے. اسرائیل آج کی تاریخ تک اپنا ایک قیدی بازیاب نہیں کرا سکا اس غزہ سے جو مکمل طور پہ تباہ ہے، جو ان کی نگرانی میں ہے. لاش ملتی ہے، زندہ بندہ نہیں ملتا. تو اس کا مطلب ہے کہ حماس نے اپنی تیاری اسی درجے کی رکھی، اپنی صفوں میں جاسوسوں کو گھسنے نہیں دیا، اور مکمل طور پر قیدی کہاں رکھیں اسرائیل کو علم نہیں ہو سکا. لیکن ایران ایک بڑا ملک ہوتا ہوئے کیسے آپ نے یہ سب چیزیں کر لی کہ وہ حماس ایک تنظیم ہوتے ہوئے اس نے جو چیزیں اتنی چھوٹی سی جگہ پہ سنبھال لی، آپ ایک حکومت ہوتے ہوئے اس چیز کو نہیں سنبھال سکے. تو یہ آپ کی ناکامی ہے، اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آگے جا کر اس کو بہت اس سے دیکھنا چاہیے. تو ایٹم بم کی جہاں تک بات ہے تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ سپر سونک اور دیگر میزائل انہوں نے استعمال کیا، اور اس نے جس کو کہتے ہیں نا وہ تباہی اس نے وہ مچا دی ہے جو ہونا تھا. جواب جو ملنا چاہیے تھا وہ ہوا یہ تھا کہ جب ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہوا نا تو پھر ہم کہہ رہے تھے بھائی آپ کچھ نہیں کریں، آپ بس صرف انڈین پنجاب جو آپ کا بارڈر ہے، انٹرنیشنل بارڈر،
وہاں خالی میدان میں ہی 2 میزائل گرا دیں, بس گرانے میں تسلی مل جائے گی کہ برابر کا. خیر ہم تو برابر سے بہت ہی آگے نکل گئے, پھر فون کرنا پڑا. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو دلچسپی نہیں تھی, پھر کال کی رک جاؤ. تو یہ معاملہ یہ اب معاملہ اس طرف ایسے جا رہا ہے کہ پہلے جب حملہ ہوا سب ٹھیک تھا, کل پھر یعنی ایک دن پہلے اسرائیل نے باقاعدہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے امریکی حکومت سے, بھائی ہماری مدد کرو. ادھر سے برطانیہ نے جنگی جو ساز و سامان ہے وہ روانہ کیا ہے, پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ جائے گا. تو آپ جب امریکہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایران سے اکیلے نہیں لڑ سکتا, یہ اس بات کا اعلان ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ بولا ہے کہ ہم دفاع میں تو آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن کیا وہ اس جنگ میں کودتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ اس جنگ میں کودتا ہے تو پھر لا محالہ اب تک تو یہ معاملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے. اگر امریکہ اس معاملے میں آتا ہے تو ایران امریکہ پہ بھی کر سکتا ہے, پھر اس کے جو اڈے ہیں اس کے اوپر حملہ کرے گا, اور پھر جو وہاں پر بحری گزرگاہ ہے اس کو بند کر دے گا. اور اگر اس کو ایران بند کر دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جو دنیا کا جو تیل کی بڑی رسد کا راستہ ہے, سعودی عرب, قطر, ان ممالک کا تیل بھی وہاں سے گزرتا ہے. تو پھر آپ سوچنے لگ جائیں کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. پھر تیل کی قیمت ہے. دوسرا یاد رکھیے, جنگ ایران تو پھر برداشت کر جائے گا, اس لیے برداشت کر جائے گا, ایک ملک 40 سال سے ویسی اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے. اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے یہ سب کچھ. آپ کا آئرن ڈوم, آپ کی ساری اخراجات تو ہیں نا بہرحال, ٹھیک ہے, وہ ایک آپ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پے تو کر رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے پھر اس کا خوف میں زندگی بسر کرنا. اور پھر دیکھیں دنیا نا بہت ساری چیزوں میں تماشے کرتی ہے. یہ جو پاکستان ہندوستان کی جھڑپ ہوئی, پوری دنیا نے اس میں دیکھا کون کہاں پر ہے, کس کی ٹیکنالوجی کیسی ہے, اور اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی ٹیکنالوجی کیسے بہتر کریں گے. تو یہاں پر اسرائیل اور ایران میں بھی ہے, دنیا نے اس کا بھی تماشا دیکھا. اچھا بھائی ایران نے اس حد تک کر لیا, تو اب وہ جو ان کی جو ساری ناکامیاں ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں نا. اگر آپ کے میزائل پہنچ کر وہاں تباہی مچا رہے ہیں تو آئرن ڈوم یعنی ایک میزائل بھی پہنچ کے ناکام ہو گیا نا, ناکامی تو ناکامی ہوتی ہے. اسرائیل بھائی برگر بچہ ہے, ٹھیک ہے, ایران جو ہے نا اورنگی ٹاؤن میں رہنے والا ہے. یار آپ کیسے ملا رہے ہو اس کو؟ یعنی وہ بیچارے کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, سڑک اس کی کھدی ہوئی ہے, بائک اس کی چائنا والی ہے, یعنی وہاں کے عوام مشکلات نہیں جھیل سکتے. یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھائی دوسری طرف جو ہے نا ایک برگر ہے, ڈی ایچ اے میں رہتا ہے, گھومنے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ جاتا ہے, چاکلیٹ جو ہے نا امریکہ کی کھاتا ہے, پرفیوم فرانس کا لگاتا ہے. اس میں فرق تو ہے نا یار, یہ بڑا سخت جان ہے. خوبصورت مثال دی, یہ آسان نہیں ہے, اچھی ہے. لیکن فیض بھائی بہت سارے لوگ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یا سوال کر رہے ہیں کہ کیا ورلڈ وار 3 یہ اس کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے یا ابھی نہیں؟ یار بالکل ہو سکتا ہے. یہ تو دیکھیں کوئی خارج از امکان بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک دنیا میں مڈل ایسٹ کے خطے میں فلسطین کا قضیہ موجود ہے, جنگ کا امکان اور بڑی جنگ کا امکان ہمیشہ موجود رہے گا. ورلڈ وار 3 کا یہ اصل میں دیکھیے 80 سال سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے مسلسل خون بہ رہا ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بڑی تباہی آتی ہے. آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ تو ہم نے ایرانیوں کی بات کی, آپ کا فلسطینیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی تباہ شدہ عمارت کی ملبے کے اوپر عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ ان کے جذبے کے بارے میں تو بھائی یہ نہیں ختم ہو سکتا. نظریات نہیں مرتے ہیں. یہ جو آزادی کی تحریکیں نظریاتی بنیادوں پر کھڑی ہیں, اس میں آزادی کا ایک جذبہ ہے. تو وہ اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی اور طاقت کے ذریعے ہم کر لیں گے. چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں نا. کیا آج کی دنیا جو آج سے 1.5 سال پہلے تھی اس سے بہت مختلف نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کو اب کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا؟ کیا جنوبی افریقہ اس کو عدالت میں نہیں لے کر گیا؟ کیا حکومت اس کے خلاف بات نہیں کر رہی؟ یہ اس کا تو تصور ہی نہیں تھا نا. تو جب اس گئے گزرے دور میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو جنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جنگ تو تب نہیں ہوگی جب یہ مسئلہ حل ہوگا, اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو جب وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے تو جنگوں کے امکانات پوری طرح. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ یوکرین شام میں کوئی ہنی مون تو نہیں چل رہا نا, یہ جنگی ہو رہی ہے بھائی. یہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کیا ہوا؟ یعنی کچھ عرصے پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ ہماری جنگ ہوگی. آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ یوکرین روس کے بارے میں آپ 3-4 سال پہلے تصور کر سکتے تھے جنگ ہوگی؟ میرا خیال ہے شاید 1 مہینے کا کہہ کر آئے تھے پیوٹن صاحب, 3 سال ہے وہ, اور خان صاحب ایک ساتھ ہی مشکل حالات میں. ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو گئی, شام میں صورتحال تبدیل ہو گئی, اور فلسطین کے اوپر حملہ ہے, اور اب ایران کے اوپر ہو گیا.
تو معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، اور جنگ کا امکان اس وقت تک رہے گا جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا. تو وہ موجود ہے، اور جنگیں ہو رہی ہیں، اور ان جنگوں کے پیچھے ایسا نہیں ہوتا کہ ممالک اکیلے لڑ رہے ہیں. ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو کیا لگتا ہے، پھر تو سبھی ایٹم بم چل جائیں گے نا، پھر تو ساری جوہری طاقتیں آپس میں لڑ جائیں گی. ساری جوہری طاقتیں تو آپس میں کیا لڑیں گی، زیادہ تر تو اتحادی ہیں آپس میں. اور جو جوہری طاقتیں ہمارے خطے میں ماشاءاللہ سے اتنا زرخیز ہے، 3 ایٹم بم رکھتے ہیں. چائنا رکھتا ہے، ہندوستان رکھتا ہے، پاکستان رکھتا ہے، ایران کا بھی جو ہے نا آدھا پونا بنا ہوا ہے. کیا پتا اس وقت جو ہے نا وہ کہ جیسا ہے ویسے ہی چلا ریڈی ہو گیا جی. ٹھیک ہے. بلکہ وہ تو میم بھی تھی نا، جب ہندوستان پاکستان سے لڑائی ہو رہی تھی تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی تصویر لگ رہی تھی، یار وہ میرا والا بھی ٹیسٹ کر لو. تو خیر اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ روس خیر اب ہمارے ریجن میں تو اس طرح سے نہیں ہے، یورپ کے اس میں، لیکن اس کے پاس بھی سب سے زیادہ ایٹم بم تو ہمارے پاس موجود ہے اس طرح. بالکل. تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک ایک معاملہ ہے نا. تو اسی لیے جو یہ ایران کے حوالے سے یہ آپ کو جو لگتا ہے، یہ خواجہ آصف آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی اتنے بہادر آدمی ہے جو میں ڈٹ کے بھائی اسرائیل کے خلاف بیان دے رہا ہے، اور لگتا ہے یہ کیسے نہیں آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے میں بھی حیران ہوں. نہیں حیران نہیں ہونا تو بھائی ان کو کسی نے کہا ہے یہ بیان دینے کو نا، کسی کون ہو سکتا ہے بھائی. تو بھائی وہ مطلب یعنی پیچھے کوئی یقین دہانی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دے دو، اور اس کے بعد یعنی عمران خان سے زیادہ خواجہ آصف جو ہے نا وہ عرب میڈیا پہ وائرل ہے. یعنی بھائی بات ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یار آدمی ہے تو یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ یار وہ بیچارہ پاکستان کا وزیر دفاع تو سیکریٹری اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے نا، لیکن بھائی بلے بلے ہو رہی ہے ہونے دو. تو بھائی خواجہ آصف تو جب کچھ دن پہلے انہوں نے غالباً CNN کو بیان دیا تھا انٹرویو، تو اس میں تو کہہ رہے تھے یہ جو افغانستان اور سوویت یونین ہم نے جو یہ تو ڈرٹی گیم تھا یورپ کا اور غلطی تھی، آج آپ دوبارہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہو، غلطی سدھار دی کیسے بھائی. تو وہ مطلب یعنی کیوں بولا ہے کسی نے، پروڈیوسر نے بولا کیوں نا، تو پروڈیوسر کو بھی کسی نے یقین دہانی کرائی ہوگی نا، یار چین ہمارا دوست ہے بھائی، بہت سارے مسائل ہیں، مطلب سمجھ جائیں، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا پھر وہ یہ ہوا ہے جو ہم نے جس کو کہتے ہیں محلے کا جو ایک بقلم خود بدماش گھومتا تو اس کی ہم نے دھلائی کر دی ہے، تو اب ہم الگ چوڑے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں زبردست. تو اس کے بعد ہماری بات کو تھوڑی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، نہیں یار یہ بول رہے ہیں تو سن لو، کوئی وجہ ہوگی. تو یہ جنگوں کے پیچھے بہت سارے ممالک ہوتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور اس ریجن کا مفاد ہندوستان کا تو یہ بالکل ہوگا کہ اسرائیل آ جائے. پاکستان کا مفاد یہ نہیں ہے، اور اگر پاکستان کا مفاد نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ پھر چین کا بھی مفاد یہ نہیں ہے کہ یہ چیز خطرے میں پڑے. سوشل میڈیا پر کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے، کافی پرانا کلپ ہے نیتنیاہو کا، لیکن اس میں واضح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہوگی، یعنی ایران کے بعد اگلا نمبر ہوگا پاکستان کا. تو ایران کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، جو کہ پہلے نہیں لگی تھی، اب لگ گئی ہے. پاکستان کا نمبر ہوگا، اور اگر ہوگا تو ہم کیسے نمٹیں گے؟ پاکستان کے ساتھ اسرائیل جو ہے نا دو معاملات چاہتا ہے، یا تو دوستی ہو جائے یا پھر دشمنی ہوگی. کوشش اس کی دونوں رہی ہیں. 80s میں آپ کا جو ایٹمی پروگرام تھا اس کو انڈیا کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے طور پہ نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جیسے انہوں نے عراق اور شام میں اس طرح کی انسٹالیشنز تباہ کی تھی. تو ایک پلان یہاں پر بھی تھا، لیکن ہمارے والے تھوڑے تیز ہیں، یہ جنرل ضیاء کے دور میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو روک لیا تھا. اچھا دوسرا پھر یہ ہوا کہ اس سارے عرصے میں ہندوستان کی طرف سے جو وائبز آتی رہی، اسرائیل کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ پاکستان ان کے ساتھ دوستی کر لے، تعلقات بنا لے، چیزیں کر لے، کیونکہ ان کو پاکستان کی جو آپ کی فورسز ہیں اس کی صلاحیتوں کا تو بہرحال اندازہ ہے نا کہ یہ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کو اپنے لیے خطرہ بھی پوری طرح سمجھتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایک بڑا اسلامی ملک ہے، اور اس کی جو آپ کی افواج ہیں یہ تو دنیا میں میرا خیال ہے شاید 8ویں یا 12ویں نمبر پر ہے، ایسے ہی کوئی ان کا وہ ہے. تو عالم اسلام میں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلی یا دوسری فوج میں آتے ہیں. اس سے بڑی اگر زیادہ اس سے ٹیکنالوجی کے حساب سے طاقتور ہوگی تو وہ شاید ترکی کی ہو، لیکن جنگوں کے اعتبار سے ہم لوگ شاید آگے ہیں اس سے، آگے بالکل آگے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کا آپ مزاج سمجھ لیں. اسرائیل اپنے ارد گرد چھوڑیں، اپنے سے دور اپنے لیے اتنا سا خطرہ نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی کوئی خطرہ نہیں چاہیے، ہمیں پرسکون زندگی چاہیے.
تو پاکستان ان کے لیے تو پرسکون زندگی کی ضمانت نہیں ہے نا جب تک یہاں پر ایٹم بم موجود ہے. اور یہاں پر ویسے تو امکان نہیں ہے وہ جس خدشے کا نتنیاہو نے اظہار کیا کہ یہاں کوئی ایک ایسی اسلامی حکومت آ گئی جو کہے کہ چل بھائی وہ غوری بھیج دیتے ہیں, تو وہ پھر وہ نہیں چاہتے. لیفر غوری آیا تو وہ اگر وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی ٹی ایل پی جیسی حکومت آ گئی ہو تو غوری اور عبدالی جو جتنے سارے ادھر بھیج دیں گے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل بھی ہمیں نہیں چاہیے. تو خطرہ ان کے لیے پاکستان پوری طرح سے. ہاں ایران پہلے نمبر کا خطرہ اس لیے کہ ایران فلسطین کے مسئلے میں اور اسرائیل کے حوالے سے براہ راست اس کے جنگی بیانات تھے. اور پاکستان خطرہ یوں ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور سفارتی طور پر پاکستان کا پریکٹیکلی تو خیر کسی نے کیا کرنا ہے ہم کیا کریں گے, سفارتی طور پر پاکستان کا موقف بہت شاندار رہا. اور اس کے ساتھ اگر آپ فلسطینیوں کی امداد کا سلسلہ دیکھیں, پاکستان سے ایک بہت بڑی امداد جاری ہے. یعنی پاکستان سے جو الخدمت کی امداد NDMA کے ذریعے سرکار کے ذریعے وہاں جاری ہے نا, پہنچ رہی ہے, تو ایک بڑی تعداد میں امداد. اور یہاں کے لوگ, آپ کو کیا لگتا ہے جو یہاں پر احتجاج ہوتے رہے بڑے بڑے پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں نے اتنے بڑے احتجاج کیے, تو یہ خطرہ ہی ہے نا. تو وہ ان کے نزدیک خطرہ تو ہے, لیکن یہ جو ایران والی سیریز ہو گئی نا, تو اس کے بعد ان کو, اور پھر ہمارا ہندوستان کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا, تو اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آسان ہدف بالکل بھی نہیں ہے. یعنی یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اور جلوہ ایران سے زیادہ خطرناک یوں ہوگا کہ ہماری چیزیں بہت ایڈوانس ہیں ایران سے. ہم پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی نا, تو ہم نے تو اس دوران جس کو کہتے ہیں کہ گھاس میں پانی کی طرح ساری چیزیں ہم نے پوری رکھی ہوئی, اور اب تو پوری دنیا نے بھی دیکھ لی ہے. تو وہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ایون بھارت کو لگے 50 سال لگے یہ بتانے میں کہ ہم ٹیکنالوجی سے آگے, لیکن 5 منٹ لگے پاکستان کو یہ بتانے میں کہ ہم سے آگے نہیں ہم. ہاں ڈرائیور اچھے نہیں جس طریقے سے بالکل جو ہے نا, وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو وہ جس کو کہتے ہیں کتنے وہ 25 ویلر ٹرالر چلا رہا ہوتا ہے, اور وہ گلی میں جو ہے نا ریورس کرتے ہوئے کسی چیز کو ٹچ کیے بغیر کر لیتا ہے. صحیح ہے. اور ایک ہماری آپ کی طرح ڈرائیور ہوتا ہے جو کار وہ کرتے ہوئے بھی جو ہے نا 3 بار آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو بھائی وہ ڈرائیور کا فرق تھا. صحیح بات ہے. یہ جس طرح انڈیا پاکستان کے اس میں دیکھا, ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی دوستی تو ان کی بہت پرانی ہے نا, جے ویروں کی جوڑی ہے. اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا انڈیا کھڑا ہوا تو اسرائیل کے ساتھ ہے. ابھی صورتحال تھوڑی تبدیل ہوگی, بڑی انٹرسٹنگ. اچھا اس میں ہم بھی ہیں, اس کہانی میں بیسکلی ہم ہیں جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے. اور وہ لڑائی اس بات پر ہوئی کہ جو اسرائیلی وزارت دفاع ہے, ان کا جو فوجی ترجمان ہے, اس نے ایک نقشہ جاری کیا ایکس پہ. وہ نقشہ یہ تھا کہ ایران کے میزائل کہاں کہاں تک مار کر سکتے ہیں. اچھا پاکستان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, ہندوستان بھی ہے, اور عرب ممالک بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, نقشہ جاری ہو گیا. اب جب اس نقشے میں پاکستان نے تو آنا تھا, صرف پاکستان نہیں آیا, نقشے میں مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہو گیا. اب جب مقبوضہ کشمیر شامل ہو گیا, یہ تو ہے دکھتی رگ, اور دکھتی رگ دبائی بھی کس نے؟ ہم نے نہیں, اسرائیلیوں نے. اب اس کے اوپر انڈین نے بولا یار ان کے تو رڈار جاگ گئے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا نا, آپ پوری دنیا میں آپ جو ہے نا بدنام ہو رہے. اب وہ آ کے اس ایکس اکاؤنٹ پر بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے غلط نقشہ جاری کیا ہے, یہ کشمیر تو ہمارا ہے پارٹ ہے, اور یہ آپ نے کیسے نقشہ جاری کر دیا. اب جب تک یہ انڈینز کو ہی نہیں پتا چلا, یہ بات ہوئی, صورتحال یہ تھی کہ وہ کوئی 7-8 ہزار 9 ہزار اس کے جو ری پوسٹ ہو چکے تھے, اور اس کے اوپر ایک بڑی تعداد میں کامنٹس موجود تھے اور لائکس وائکس بھی. اب جو اسرائیلی فوجی ترجمان ہے نا, وہ وہاں پر وضاحتیں دے رہا ہے, صفائیاں پیش کر رہا ہے, بلکہ معافی مانگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, کہ نقشہ ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا, یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور آپ ہمیں معاف کر دینا, ہم سوری. اب انڈینز کہہ رہے ہیں بھائی سوری سے تھوڑی کام چلے گا, ڈیلیٹ کرو. تو کہہ رہے ہیں سوری ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے. ہاں وہ اتنی بڑی اس میں جو ہے نا لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں, کیسے کریں. تو وہ پھر انہوں نے نہیں کی نا. تو اس بات کے اوپر جو ہندوستانی ہیں بہت دکھی ہیں, اور یہ دکھ ان کو ہم سے نہیں پہنچا بلکہ اسرائیلیوں سے پہنچا, اور وجہ ہم بنے, یعنی پاکستان میں شامل کر دیا. تو وہ اسرائیل کے ہاتھوں جو دکھ پہنچا وہ بھی پاکستان اس کی وجہ بنا. تو وہ جس کو کہتے ہیں ہندوستانیوں کے تو ویسے ہی برے دن چل رہے ہیں, تو وہ ہر طرف سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں یہ ہوا, تو اس وجہ سے جو ہے نا بھارتی جا کر جو ہے نا اسرائیلیوں سے وہ جس کو کہیں کہ لڑ رہے تھے, وضاحتیں دے رہے تھے, اور کہہ رہے تھے پوسٹ ڈیلیٹ کرو.
اسرائیلیوں نے بولا ٹھیک ہے دیکھیں گے بھی اور ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے. دیکھیں گے اور ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے. یعنی ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے لیکن بھلے غلطی سے, لیکن اسرائیل نے کشمیر کو پاکستان میں تسلیم کر لیا. ہاں بالکل, یہ بالکل درست بات ہے. ہم بہت عرصے, ہم سے مراد ہم افغانستان اور باقی ہمارے مجاہدین یہ نعرے لگاتے رہے کہ یہود و نصارہ کے خلاف یا ایسے ان کے خلاف جو مسلمانوں پر ظلم و جبر کرتے آئے ہیں, تو ان مجاہدین کو آگے بڑھ کر ایران کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ بنیادی طور پر یہ کام ہے حکومتوں کا, یعنی اب حکومتیں قائم ہو گئی ہیں, پاکستان ایک سب سے زبردست حکومت ہے اور اس کو چاہیے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ اردن سے کون جائے گا لڑنے, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے لوگ غزہ کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا کسی نے, یعنی آپ کا بالفرض ہم ایک بات کرتے ہیں بھئی ایک مجاہدین کی تنظیم ہے افغانستان یا پاکستان سے, اس نے اعلان کر دیا بھئی ہم جا رہے ہیں آپ ہمیں جانے دیں. ادھر وہ قافلہ نکلا ہوا ہے, قافلہ سمود, ٹھیک ہے, اس کو مصر میں روک کے جس کو کہتے ہیں دمبا بنایا ہوا ہے, ان کو وہ پیدل بیچارے انسانی حقوق کے لوگ ہیں, اس میں اساتذہ ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور وہ ایک پیدل مارچ ہے عرب دنیا کا جو تیونس سے نکلا ہے, اور یہ سارے ممالک رفح بارڈر تک ان کو نہیں جانے دے رہے, جو ایک پرامن احتجاج ہے. وہ کوئی وہ جس کو کہتے ہیں بندوق چھڑی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے, تو یہاں سے کون جانے دے گا؟ مطلب یہ نہیں ہے اتنا آسان سادہ معاملہ نہیں ہے. ہاں شام کے معاملے پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب تو وہی ہے نا, باقی تو کوئی کسی کو نہیں جانے دے گا, نہ پاکستان سے جانے دے گا نہ وہاں سے جانے دے گا. تو کیا یہ بیسٹ ٹائم نہیں ہے کہ جتنی اسلامی ریاستیں ہیں, نہ صرف وہ ایٹمی قوت ہیں, میں کہہ رہا ہوں ساری اسلامی ریاستیں, وہ ایک ہو کر اور اسرائیل کے خلاف, ظلم و جبر کے خلاف, اس لیے میں یہ نہیں کہتا, میں لازمت اگر انسانیت کے اس سے دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسرائیل کو, اسرائیلی عوام کو مار دیں یا تباہ کر دیں, برباد کر دیں, کیونکہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں غزہ کے بچوں پر, ہم تو نہیں کہیں گے کہ جی ان کے بچوں کو بھی ماریں, لیکن ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ساری اسلامی ریاستیں اس وقت ایک ہو کر اعلان جہاد کر دیں؟ یہ بہت آئیڈیل بات ہے, یہ جس کو کہتے ہیں نا, اور دنیا میں آئیڈیلزم کہیں نہیں ہوتا, حقائق بہت اور طرح کے ہوتے ہیں. بھائی کس کو پڑھیے یار, اپنی بادشاہتیں قربان کر کے جنگ لڑیں, مصیبت یار. ایک دیکھیں انسان جو ہے نا ایک مزاج ہے, آپ ایک آسائشوں کے جب عادی ہوتے چلے جاتے ہیں نا, آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ اور سے اور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بھائی جو بادشاہ ہے سعودی عرب کا, جو بادشاہ ہے قطر کا, جو بادشاہ ہے بحرین کا, جو اردن کا کنگ ہے, ان کی کیا کیسی لائف ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں؟ اب آپ چاہتے ہیں وہ جنگ لڑیں, تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور جنگ لڑ کر وہ اپنے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں کھڑی کرنا چاہتے. یہ بہت آئیڈیل بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ہونا یہی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ غلط بات نہیں کر رہے, لیکن زمینی حقائق بہت مختلف ہیں, ہمارے اپنے مفادات ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک چھوٹا سا مفاد ہے. میری اپنی ایک حکومت ہے, میرا اپنا ایک آرام ہے, میرا اپنا ایک آسائش ہے, بھائی مجھے اس میں جینے دو. آپ مجھے پریشان کر رہے ہو کہ غزہ کے بچے جو ہے نا مر گئے, میں اس کے لیے کچھ کروں, ایران پہ حملہ ہو گیا, تو بھائی اپنی جنگیں خود لڑو. تو یہ جو ہے نا بہت اس کا امکان نہیں لگ رہا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غزہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اسلامی ممالک کے دارالخلافے ہیں نا, کیپٹل, وہ آزاد ہو جائیں. جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر غزہ بھی آزاد ہو جائے گا. اب آپ ان کو آزاد کرائے بغیر غزہ آزاد کرانا چاہتے ہیں, تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سن 1100 میں جو ارطغرل کی ہم دیکھتے ہیں کامیابی کے, جی جہاد کے لیے ہر وقت مجاہدین کھڑے رہتے تھے, یا عثمان سلطنت عثمانیہ جب بنی تو عثمان کے دور میں, اس سے پہلے کا دور ہم نہیں کہتے لیکن مڈل ایسٹ تو اس دور میں ہی شیپ پایا نا سلطنت عثمانیہ کے بعد, جیسے کہ آپ نے شروع میں انٹرو میں بھی بتایا. تو اس کی واپسی کا امکان ہم چھوڑ دیں, بالکل اصل میں دیکھیں مڈل ایسٹ اب اسی طریقے سے رہے گا, انہی آسائشوں آرام کے ساتھ رہے گا. اور کیا اس کے بھی قوی امکانات ہیں کہ مڈل ایسٹ پر اسرائیلی اور امریکنز جس طریقے سے ابھی قابض ہیں ان کی سائیکی پر, وہ مکمل طور پر فزیکلی بھی آگے قابض نظر آنے لگے؟ ہاں وہ تو موجود رہیں گے, ظاہر سی بات ہے, حکومتیں ان کی اتحادی ہیں. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ ہوا تھا, کتنے شاید 1000 ارب ڈالر کے معاہدے کر کے وہ گئے اپنے ملک واپس. کسی نے جہاز انعام میں دیے, تحفے میں دیا, کسی نے کاروبار دے دیا, تو وہ ان کے ساتھ تو کمفرٹیبل ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا وہ آپ صلاح الدین کی کہانی ذرا ریکال کر لیں نا. صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کرنے سے پہلے کیا کیا تھا, تو یہی سارے دارالحکومت نمٹائے تھے.
تو یہ یعنی جب تک وہ جس کو کہتے ہیں ایسی حکومتیں قائم رہیں گی کہ جو اسرائیل کی سہولت کار ہیں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں یہ زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہے. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب تک آپ یہاں پر ایک ایسی حکومتیں قائم نہیں کریں گی جو ان کا درد محسوس کریں، جو آپ نے کہا نا ظلم کے خلاف جو اٹھنے کی جرت کریں، تو اس کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ قربانی دینے کے لیے نہ آپ تیار ہیں، نہ میں تیار ہوں، نہ کوئی اور تیار ہے. تو جو اس کے خلاف کھڑا ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت محدود سے ہوتے ہیں. وہ جو محدود سے ہوتے ہیں تو مار بھی کھاتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، اور ان کے کاروبار بھی تباہ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی مارے جاتے ہیں. تو بابا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ بادشاہوں کو چھوڑ دیں یار، ہم اپنا جائزہ لے لیں. ہم بجلی کے بل، گھر کے کرائے اور اسکول کی فیس سے باہر نہیں نکلے. تو اب ہم دوسروں سے توقع کریں یار وہی لڑ لے، وہی انقلاب لے، وہی سب کچھ کر لیں. ہم خود تیار نہیں ہیں اس کام کے لیے. تو یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ فیض بھائی. اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اسرائیل نے جو جنگ ایران پر مسلط کی ہے اس میں وہ مکمل ناکام ہو اور ایران کی کامیابی ہو، اور اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.